डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आज हम फैसिलिटी सिक्योरिटी कंट्रोल्स देखेंगे। फैसिलिटी सिक्योरिटी कंट्रोल्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी हमारे पास साइट होती है उसे जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम उसके अंदर बहुत सारी फ़िज़िकल और लॉजिकल सिक्योरिटी मेजर्स को कंसिडर करते हैं। अब उन सारों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। Physical security, both physical and technical controls shall be considered during the initial design of a secure facility to reduce cost and improve the effectiveness of these controls. जैसे कि वो कह रहा है कि टेक्निकल कंट्रोल्स और फिजिकल कंट्रोल्स दोनों के चाहिए होते हैं जब भी हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं किसी भी फैसिलिटी को। अब जब हम किसी भी फैसिलिटी को डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास बिल्डिंग डिज़ाइन कंसिडरेशंस सबसे पहले आते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप पहले ही किसी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी आईटी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही पता होंगी, लेकिन फिर भी फॉर द एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्सटीरियर वॉल्स का मतलब ये होता है कि वॉल्स आपकी एक्सटीरियरली इतनी स्ट्रॉन्ग हों कि किसी किस्म के टॉर्नेडोज़, हरिकेन्स हैं या किसी किस्म का भी फ्लड्स आते हैं या कुछ भी उसे विदस्टैंड कर सके। और उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जो हमारी विंडोज़ भी उसके अंदर हैं किसी भी डेटा सेंटर के अंदर या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वो कभी भी एक्सटर्नल वॉल्स या एक्सटर्नल एंटिटीज़ की तरह फेस ना कर रही हों। यूजुअली हम मेटल बार्स रखते हैं विंडोज़ के बाहर, रीइंफोर्स्ड विंडोज़ लगते हैं ताकि हम किसी किस्म की भी थेफ्ट या किसी किस्म की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। यूजुअली जब हम किसी भी डेटा सेंटर या कोई अपना सर्वर रूम बनाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उसे किसी ऐसी जगह पे रखें जो कि एक्सपोज ना हो टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जहाँ पे बाहर कोई विंडोज़ या किसी किस्म की इंटरफेरेंस बाहर से ना हो। इंटीरियर वॉल्स का मतलब ये होता है कि हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसकी इंटरनल वॉल्स भी ड्यूअली फैब्रिकेटेड होनी चाहिए। हम उसके अंदर रेस्ड फ्लोर करते हैं, ड्रॉप सीलिंग्स करते हैं और उसे इस तरह बनाते हैं ताकि जितनी भी हमारी केबलिंग है वो हमारी वॉल्स हमारी जो रेस्ड फ्लोर्स हैं उसके नीचे से जा रहे हों। और इसके अलावा हम जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो फायर रेटिंग वाला होता है। नाउ सिक्योरिटी जोन्स का मतलब ये होता है कि एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर, सिर्फ ऑथराइज पर्सन जा सकते हैं। फ्लोर्स के अंदर जैसे मैंने कह दिया है कि ऑलरेडी हम ऐसी चीज़ें या ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जो कि फायर प्रूफ हो और किसी किस्म की फायर के अंदर उसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ सीलिंग्स भी हमारी फायर प्रूफ होती हैं, फायर रेटिंग्स के साथ होती हैं। डोर्स जो हम यूज़ करते हैं वो उसके अंदर लॉक्स होने चाहिए, उसके पास हमारे पास इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए। और एक चीज़ जो आपको कंसिडर करनी होती है डोर्स के अंदर कि उसके जो हिंजेस हैं वो आउटसाइड ना हो, कि कोई बाहर से हिंजेस खोल के अंदर एंट्री ना कर सके। लाइटिंग की जब हम बात करते हैं तो लाइटिंग का मतलब ये है कि उसके पास सफिशेंट लाइटिंग होनी चाहिए एंट्रेंस के ऊपर और एग्ज़िट के ऊपर, ताकि जो भी कोई ट्रेसपैसिंग हो उसे इजीली सर्वेलेंस कैमरास के अंदर देखा जा सके। वायरिंग जो है वो हमेशा कंसील्ड होनी चाहिए कि आप प्रॉपर्ली किसी वायरिंग कंड्यूट्स के अंदर से उसके थ्रू गुजार रहे हो, और उसके फायर कोडेड आपकी सारी केबल्स होनी चाहिए ताकि आपको पता लग रहा हो कि कौन सी केबल कहाँ जा रही है और फायर प्रूफ एनक्लोजर्स के अंदर वो जा रहे हो। यूजुअली पीवीसी कोटेड हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लेटर इन केस ऑफ ए फायर और एनीथिंग, उससे जो गैसेस निकलती हैं, इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं और हम डिफरेंट किस्म की केबलिंग यूज़ करते हैं। जब हम एचवैक की बात करते हैं तो एचवैक के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जब भी हम हीटिंग की बात करेंगे तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि हम एक मिनिमम टेम्परेचर जो मेंटेन करते हैं किसी भी डेटा सेंटर के अंदर, वो मैक्सिमम जो उसकी एक अच्छी रेंज है वो 27 डिग्री सेल्सियस होती है। अगर वो इससे ज़्यादा होता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके सिस्टम्स के अंदर और आपका सिस्टम मेल फंक्शन कर सकता है। इसीलिए सफिशेंट आपको पावर भी अवेलेबल होनी चाहिए और यूपीएस और बैकअप्स और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों, जिसे हम अभी डिटेल में देखेंगे। नाउ पाइप्स के ये है कि हमारे पास शट ऑफ वॉल्व्स होने चाहिए वाटर स्ट्रीम के, हमारे पास गैस पाइप शुड बी आइडेंटिफाइड और मार्क प्रॉपर्ली, ड्रेन्स और उसके सारी चीज़ें हमने प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किए में हो।
اس کے بعد ہمارے پاس فائر ڈیٹیکشن سسٹمز ہیں، یعنی ہمارے پاس فائر ایکسٹنگویشرز یا کوئی بھی فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ اویلیبل ہونا چاہیے، اور اس کی پوری ریٹنگ کلیئرلی مینشنڈ ہو کہ کس قسم کی فائر کے لیے آپ کیا یوز کریں گے. یہ بھی ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. لائٹنگ سے بچنے کے لیے ہمارے پاس پراپر ایکوپمنٹ ہونا چاہیے، آپ اس کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے، کیونکہ جو ایک اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے حساب سے یہ ہے کہ آلموسٹ 10,000 فائرز ایوری ایئر لائٹننگ کے تھرو صرف لگتی ہیں ڈفرینٹ پارٹس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو پراپرلی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح اس طرح کی پرابلمس کو دیکھیں گے، کیونکہ جب بھی کوئی لائٹننگ ہوتی ہے تو وہ آلموسٹ 30,000 ڈگری سیلسیس کی لائٹننگ ہوتی ہے، جس سے ڈسچارج جو ہے وہ 100,000 ایمپیئرز ہوتا ہے، جو کہ انف ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک فیسلٹی کو ود ان فریکشن آف سیکنڈز وہ ختم کر دے. پھر اس کے بعد میگنیٹک فیلڈز آتی ہیں. ہم مانیٹر کرتے ہیں میگنیٹک فیلڈز کو، کیونکہ یہ ہمارے اسٹوریج میڈیا کو بہت بری طرح افیکٹ کرتی ہیں، اور اگر آپ کوئی بھی اسٹوریج ٹیپس یوز کر رہے ہیں وہ ساری اس سے بیڈلی افیکٹ ہو سکتی ہیں. پھر ہمارے پاس سپورٹاج آتا ہے. اس کے اندر ٹیررزم ہوتا ہے، وار ہے، تھیفٹ ہے، وینڈلزم ہے، بوتھ ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی بھی لیبر ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے، کارپوریٹ ڈاؤن سائزنگ اگر آپ نے کی ہے، یا کوئی بھی کسی کو ٹرمینیٹ کیا ہے، یا بیڈ پبلسٹی، تو کوئی بھی انڈیویجول کسی قسم کے ایکوپمنٹ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. پھر ہمارے پاس ایکوپمنٹ فیلئر آتا ہے. ایکوپمنٹ فیلئر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسپیئر پارٹس ہونے چاہیے، آپ کے پاس مینٹیننس سپورٹ ہونے چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم آئے گی تو آپ اس کے ساتھ کیسے کوآپ کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لاس آف کمیونیکیشن یوٹیلیٹیز، کہ اگر ہمارے پاس ہمارا ٹیلی فون سسٹم یا وائس اور ڈیٹا ٹوٹلی کٹ جاتا ہے تو آپ اسے کس طرح کریں گے. تو آپ کو لاس اور کمیونیکیشن یوٹیلیٹیز ہو سکتی ہیں کسی بھی انفراسٹرکچر کے اندر. اس کے ساتھ آپ کے پاس پروسیجرز ہونے چاہیے. ہیومن ایرر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے کس طرح ریسٹور کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے وائبریشن اینڈ موومنٹ، کہ کسی قسم کے ارتھ کویکس، لینڈ سلائڈز، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں کچھ ایکوپمنٹ کو، خاص طور پہ جو اسٹوریج میڈیمز ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کو، ہمارے پاس ہارڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں اندر. اگر اس کی زیادہ موومنٹ ہو تو انہیں ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے انہیں جب ہم شفٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت کیئرفلی سے مینیج کرتے ہیں. سویئر ویدر کنڈیشنز کے اندر ہمارے پاس ہریکینز ہیں، ٹورنیڈوز ہیں، ہائی ونڈز ہیں، سویئر تھنڈر سٹارمز ہیں، لائٹننگ ہے، رین ہے، سنو ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس سے رزلٹ میں جو بھی اسٹرکچرل ڈیمیج اور لاس ہوگا کمیونیکیشن کو، یا کسی انسان کو نقصان پہنچتا ہے، تو آپ اسے کس طرح دیکھیں گے. اور پرسنل لاس یہ ہوتا ہے کہ ان کیس آف النیس، کوئی انجری ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، یا ٹرانسفر کیا کسی لیبر کو ادھر سے ادھر، یا ڈسپیوٹس یا ریزگنیشن یا ٹرمینیشنز کی کیسز کے اندر آپ اس چیز کو کس طرح ٹیک کیئر کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں وائرنگ کلوزٹس. ناؤ اٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز اسے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی سرور روم میں، ڈیٹا سینٹر میں، اسٹوریج فیسلٹیز کے، کہ ہم وائرنگ کس طرح کر رہے ہیں. اب اس کے لیے ہمارے پاس ہائی ویلیو ایکوپمنٹ ہے جہاں سے یہ ساری کیبلز آ رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر کرٹیکل بزنس آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ساری وائرنگ کسی بھی ڈیٹا سینٹر کی یا نارمل کمیونیکیشن کی پراپرلی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھنی ہوتی ہے. اس کی جو وائرز ہیں وہ ہمارے پاس جو کنڈیوٹس اس کے اندر جا رہی ہوتی ہیں وائرز، وہ فائر پروف ہونے چاہیے تاکہ کسی قسم کی پرابلم یا اسپارکنگ یا کسی بھی وجہ سے دوسری وائرز اس سے افیکٹ نہ ہو. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ فزیکل سیکیورٹی کنٹرولز یہاں پہ آئے ہیں جو کہ لوکیشنز بیسڈ ہیں، اور اسے ہم نے کس طرح دیکھنا ہے. جیسے کہ ہم اسٹرانگ ایکسیس کنٹرول رکھیں گے کہ کوئی بھی جو بھی اندر انٹر ہو رہا ہے اس کے پاس کی کنٹرول ہونا چاہیے، پن پیڈ ہونا چاہیے، یا پھر بایو میٹرکس ہونا چاہیے. پھر فائر سپریشن کے اندر ہم ڈفرینٹ قسم کی انرٹ گیس فار فائر سپریشن یوز کرتے ہیں انسٹیڈ آف واٹر اسپرنکلرس، کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جیسے ڈیٹا سینٹر ہیں، لیبز ہیں، وہاں پہ ہم واٹر یوز نہیں کر سکتے، وہ ایکوپمنٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں. ویڈیو سرویلنس ہونی چاہیے، اور ویڈیو سرویلنس بھی بیکڈ اپ ہو بائی ریڈنڈنٹ پاور سپلائی، تاکہ ان کیس آف پاور فیلئر آپ کی ریکارڈنگ پھر بھی آن رہے، یا اگر پاور فیلئر ہوتی ہے تو آپ کے جو سرویلنس کیمراز وغیرہ ہیں وہ یو پی ایس یا بیک اپ پاور سورس سے اپ ہو جائیں. وزٹر لاگ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی یوزر جو بھی اندر آیا ہے یا باہر گیا ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز ہوں. ایسٹ ٹریکنگ ہو کہ کون سے ایسٹس کہاں موو ہوئے، کسی قسم کے بھی ایسٹس کی موومنٹ کا پراپر ٹریک ہونا چاہیے.
اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ کیٹیگری ہے وہ ہے ورک ایریا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. اس کے اندر بہت کیٹیگریز آتی ہیں, سیفٹی بھی ہے اور سیکیورٹی بھی ہے. اب اس کے اندر ہم سینسٹیو ایریاز کو دیکھتے ہیں, انہیں انکلوڈ کرنا ہوتا ہے ہمیں ان ایڈیشن ٹو فزیکل سیکیورٹی, ملٹی فیکٹر کی کارڈ انٹری جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. پھر ہمارے پاس مین ٹریپس آتے ہیں. اب یہ کائنڈ آف ڈورز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک ڈور کلوز ہوگا تو دوسرا کھلے گا. اس طرح نہیں ہے کہ اگر ڈور کانسٹنٹلی بوتھ ڈورز آر اوپن تو کوئی بھی ایزیلی ٹریس پاس کر سکتا ہے. آپ نے اکثر مالز کے انٹرنس میں وہ سرکولر ڈورز دیکھے ہوں گے, وہ ایگزامپل ہیں مین ٹریپس کی. پھر آپ کے پاس فزیکل سیکیورٹی گارڈز ہونے چاہیے جو کہ آپ کے انگریس اینڈ ایگریس پوائنٹس کے اوپر ہوں, جو بھی انٹری ہو رہی ہے اور ایگزٹ ہو رہی ہے اسے وہ مانیٹر کر رہے ہوں اور کانسٹنٹلی وہ فیسلٹی کے اندر گھومتے رہیں. گارڈ ڈاگز ہو گئے جس کے تھرو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یا سیکیورٹی کے لیے یوز کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس سیکیورٹی والز اینڈ فینسز ہیں. پھر ہمارے پاس سیکیورٹی لائٹنگ آتی ہے کہ ہمارے پاس لائٹنگ انف ہو. سیکیورٹی گیٹس ہیں جس کے اندر ہم لمٹ کرتے ہیں موومنٹ آف وہیکلس, اور اس کے اندر بیریکیڈز ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی ہیوی ٹرک یا کسی ہیوی مشینری کے تھرو فیسلٹی کو نقصان نہ پہنچائے. پھر ہمارے پاس سیلی پورٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ہم کنٹرول کرتے ہیں انٹریز کی فار بیٹر کنٹرول اینڈ آتھورائز پرسنز وغیرہ کے لیے, تاکہ کوئی بھی ان آتھورائز پرسن اندر نہ آ سکے. فرسٹ ایڈ ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سیفٹی کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس بیسک فرسٹ ایڈ کٹس آرگنائزیشنز کے اندر ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کے بھی پرابلمس کو آپ دیکھ سکیں. پھر ہمارے پاس ایمرجنسی فوڈ اینڈ واٹر ہے کہ ان کیس آف ڈیزاسٹرز اگر کچھ ہو جاتا ہے تو جو بھی اسٹاف وہاں پہ کام کر رہا ہے ان کے لیے انف سپلائز اویلیبل ہوں کہ وہ لانگر پیریڈ آف ٹائم تک وہاں پہ کام کر سکیں. ایویکویشن سائنیج ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایگزٹ سائنز ہیں یا پرسنل ٹرینڈ ہیں کہ ان کیس آف این ایمرجنسی آپ نے کیسے لوگوں کو ایگزٹ کروانا ہے بلڈنگ میں سے. اس کی یوزولی ڈرلز بھی کی جاتی ہیں اور ٹائم نوٹ کیا جاتا ہے کہ کتنی جلدی ایک بلڈنگ کو ایویکویٹ کیا جاتا ہے. اور پھر ہمارے پاس اسمبلی پوائنٹس ڈیفائنڈ ہوتے ہیں دیٹ ان کیس آف این ایمرجنسی سارے اس جگہ پہ اسمبل ہوں گے. ایکٹ آف ایمرجنسی رسپانس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ سٹاف ہونا چاہیے جو کہ کسی قسم کی بھی ایمرجنسی سچویشن کے اندر فوراً ٹیک اوور کر سکے اور سچویشن کو ہینڈل کر سکے. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ انوائرمنٹل ایشوز آتے ہیں اس کے اندر, جیسے کہ ہے کہ واٹر کین بی اے بگ کاز ٹو ڈیمیج دی ایکوپمنٹ. اب اس کے اندر لیکیج آف پائپس بھی ہو سکتا ہے, لیک فرام دا روف بھی ہو سکتا ہے, یا اے سی واٹر ڈرین سے بھی پانی آ سکتا ہے. تو ہمارے پاس بیریئرز اور واٹر ڈیٹیکشن الارم سسٹمز وغیرہ ہونے چاہیے جو کہ پراپرلی انسٹالڈ ہوں ٹو پریونٹ واٹر انٹرنگ دی سینسٹیو ایریاز. اب ایئر کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے جس کے اندر ہم سینسرز لگاتے ہیں اور اس کے تھرو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری فیسلٹی کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن مونو آکسائڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ انوائرمنٹ ویریبلس کے اندر ہمارے پاس آئیڈیل ٹیمپریچر بھی آتا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا. اٹ شوڈ بی بٹوین 10 ڈگری سیلسیس ٹو 27 ڈگری سیلسیس, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ٹیمپریچر آپ کا 38 ڈگری سیلسیس سے ایکسیڈ کر جاتا ہے تو آپ کے میگنیٹک سٹوریج میڈیم وغیرہ کو افیکٹ کر سکتا ہے. اسی طرح جب ہم ایچ ویک یا انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ہیومیڈیٹی لیول جو ہے وہ 40 to 60% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ 40 یا 60% سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کروژن یا اس طرح کی پرابلمس اپنے انوائرمنٹ کے اندر آنے کی کے ہائی چانسز ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس فائر پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن ہے. فائر جو ہے ریکوائرز 3 ایلیمنٹس, ہیٹ, آکسیجن اینڈ فیول. اس کا ٹرائیڈ بنتا ہے کہ اس کے اندر جب بھی ہم فائر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے اندر ہیٹ آتی ہے, ہمارے پاس فیول آتا ہے, ہمارے پاس آکسیجن آتی ہے. تو جب بھی ہم کسی بھی فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ جب فائر ایکسٹنگویشرز کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیٹیگریز A, B, C, D اور K آئیں گی اور اس کے حساب سے اس کے ایکشنز ہوتے ہیں. جیسے کہ A کیٹیگری کے اندر آرڈینری کمبسٹ ٹیبلز آتے ہیں, اس کے اندر ووڈ, پیپر, کلاتھ وغیرہ آ گیا. B کے اندر ہمارے پاس فلیمیبل لیکوڈز ہو گئے جیسے کہ گیس, آئل, پینٹ اور ایٹسیٹرا. پھر ہمارے پاس کیٹیگری آتی ہے لائیو الیکٹریکل ایکوپمنٹ جس کے اندر الیکٹریکل پینلز ہو گئے, موٹر وائرنگ ایٹسیٹرا ہے. ڈی کے اندر ہمارے پاس کمبسٹیبل میٹل ہو گیا, میگنیشیم, ایلومینیم وغیرہ. اور پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے کوکنگ یا کمرشل کوکنگ ایکوپمنٹ اور کوکنگ آئلز آ گئے, اینیمل فیٹ یا ویجیٹیبل آئلز. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسی ریٹڈ کے فائر ایکسٹنگویشرز بھی لینے ہوتے ہیں تاکہ آپ کسی قسم کی پرابلم کو ٹیکل کر سکیں.
اب اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو فائر ڈیٹیکشن اینڈ سپریشن کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے ہیٹ سینسنگ آتی ہے. ہیٹ سینسنگ آپ اس قسم کے سینسر کے تھرو یوزولی دیکھتے ہیں. اس کے اندر جب بھی ایک ٹمپریچر ایک ڈیفائنڈ لیول سے اوپر جائے گا تو بزر بجے گا اور الارم کے تھرو پتہ لگ جائے گا کہ ٹمپریچر ایک ریکوائرڈ لمٹ سے اوپر جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے سرویلنس کیمراز کی بھی بات کی تھی، آج کل جو سرویلنس کیمراز ہیں دے آر ایکوپڈ وتھ سینسرز فار ہیٹ ڈیٹیکشن ایٹسیٹرا، تو اس کے تھرو بھی ہمیں اپنے ڈیٹا سینٹر یا سینسٹیو ایریاز کے ٹمپریچر کا پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہاں پہ کیا ٹمپریچر چل رہا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے فلیم سینسنگ. فلیم سینسنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں جیسے کہ یہ بلو والی ہے، یہ جو فلکر کرتا ہے اور فلیمز جب بھی انفرا ریڈ ٹیکنالوجی اس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں کہ کہیں بھی اسے فلیم نظر آتا ہے تو وہ اسے ڈیٹیکٹ کر کے آٹومیٹیکلی انفارم کر دیتا ہے. اسموک سینسنگ ڈیوائسز اس طرح کی ہمارے پاس ہوتی ہیں جو کہ اکثر آپ نے آفیسز میں دیکھی ہوں گی کہ وہ اسموک کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اور وہ پھر ٹریگر کرتی ہیں الارم کو. اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی جگہ کسی قسم کا اسموک ہے. وہ فائر سے بھی ہو سکتا ہے، وہ سگریٹ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. پھر ہمارے پاس اسموک سینسنگ کے لیے ہمارے پاس فوٹو الیکٹرک آتا ہے. فوٹو الیکٹرک کے اندر بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں کہ کس طرح کے ایکوپمنٹ ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو فائٹ اینی کائنڈ آف فائر. اس کے بعد ہمارے پاس بیم ایک ایکوپمنٹ ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ٹو سینس دا اسموک. اور پھر ہمارے پاس آئونائزیشن ہے. آئونائزیشن کے اندر ہم نارمل آئونائزیشن اور کرنٹ ریڈیو ایکٹیو میٹیریلز کو دیکھتے ہیں. پھر ہمارے پاس اسپائریٹنگ ہے. یہ ہمارے پاس ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے جو کہ ایئر کرتا ہے، بلو کرتا ہے فرام دا چیمبرز ان سائڈ دی یونٹس تاکہ اسے اسموک کو وہ وہاں سے ڈسپرس کر سکے. اسی طرح ہمارے پاس واٹر اسپرنکلرز آتے ہیں. ڈفرینٹ ویٹ پائپ ہوتا ہے پہلے، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تھرو واٹر اسپرنکلرز آن ہوتے ہیں اور وہ فائر فائٹ کرتے ہیں. لیکن یہ اس لیے یوز نہیں ہوتے زیادہ کیونکہ اگر ایک سینسٹیو ایریا ہے وہ پانی سے نقصان پہنچ سکتا ہے. ڈرائی پائپس ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کہ گیس چھوڑتے ہیں جس کے تھرو ہم واٹر کو کنٹرول کرتے ہیں. ڈیلیوج ہوتا ہے جس کے اندر ہم ایک سٹیم آف واٹر، ایک پورا برسٹ چلاتے ہیں پانی کا جس کے تھرو فائر کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس پری ایکشن ایک اور لاسٹ کیٹیگری آتی ہے جس کے اندر ہم کمبائنڈ ویٹ اینڈ ڈرائی پائپ سسٹم کو یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو فائٹ دی فائر. تو یہ ہمارے پاس میجر کیٹیگریز تھیں اس کے اندر. اس کے بعد ہم جو نیکسٹ کیٹیگری اپنی دیکھیں گے وہ ہے پاور کی. اب پاور کے اندر جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے کہ بیک اپ پاور سورس از ریکوائرڈ بوتھ ان ایڈیشن ٹو ڈیڈیکیٹڈ پاور سپلائی کے. کوئی بھی ہمارے پاس جو بھی پاور سپلائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی جسے ہم یو پی ایس بھی کہتے ہیں وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. یا ہمارے پاس کوئی بھی جنریٹر ہونا چاہیے جو کہ ڈیزل آپریٹڈ بھی ہو سکتا ہے یا پیٹرول آپریٹڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کی پرابلمس یہ ہوتی ہے کہ آپ کو فیول کو سٹور کرنا ہوتا ہے جو کہ اٹ سیلف ایک ہیزرڈ ہے. تو اس لیے آپ کو اسے ریموٹ ایریا میں ذرا دور رکھتے ہیں تاکہ اگر اسے آپ نے آن بھی کیا اور کسی قسم کی وہاں فائر لگتی ہے تو آپ اس سے بچ سکیں. اب ایمرجنسی بریکرز ہونے چاہیے آپ کے پاس، ڈسٹریبیوشن پینلز ہونے چاہیے، کلیئر وائر ڈائیگرام ہونی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بیک اپ کتنے منٹس یا کتنی دیر تک اس چیز کو چلا سکتا ہے. اب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اگین ہیومیڈیٹی کی بات آ گئی. 42 سے 60% سے اوپر نہیں ہونے چاہیے. پاور گراؤنڈنگ ہونی چاہیے آپ کو، اینٹی اسٹیٹک فلور ہو، شیلڈنگ کیبلنگ ہو اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے الیکٹرو اسٹیٹک چارج. الیکٹروسٹیٹک ڈسچارج ہوتا ہے ای ایس ڈی. اسٹیٹک ڈسچارج از 40 وولٹ کین ڈیمیج دا سرکٹس. اس چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے. 2000 وولٹس کین کاز دا سسٹم شٹ ڈاؤن. 3000 آپ فیل کر سکتے ہیں اور 25000 وولٹس تک ڈسچارج پاسبل ہے. لیکن اگر آپ کسی ایکوپمنٹ کو ٹچ کر رہے ہیں اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ چارج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو سیٹ اپ ہے یا انوائرمنٹ ہے اسے فالٹی ہے، اسے آپ کو فکس کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دو کیٹیگریز آتی ہیں الیکٹریکل نوائز کے اندر، جس کے اندر سب سے پہلے ای ایم آئی ہے جسے ہم الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس کہتے ہیں اور آر ایف آئی ہے جسے ہم ریڈیو فریکوینسی انٹرفیئرنس کہتے ہیں. ای ایم آئی از جنریٹڈ بائی الیکٹریکل کیبلز جسے ٹریورس موڈ کے اندر اٹس جنریٹڈ بائی ڈفرینس ان پاور ان ہاٹ اینڈ نیوٹرل وائرز. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ہم وائرنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 قسم کی وائرز آتی ہیں، ہاٹ، نیوٹرل اور گراؤنڈ. تو اس کے اندر یہ اس کی ریزن ہوتی ہے ہاٹ اور نیوٹرل کا پاور ڈفرینس جو ہے تو وہ ای ایم آئی جنریٹ کرتا ہے.
RFI ہمارے پاس فلوریسنٹ لائٹس وغیرہ سے جنریٹ ہوتی ہیں الیکٹریکل کیبلز. اور یہ آپ کو ٹیبل بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے جس کے اندر یہ ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتے ہیں الیکٹریکل اناملیز. اور بلیک آؤٹ ہوتا ہے یعنی ٹوٹل لاس آف پاور، فالٹ ہوتا ہے مومنٹریلی لاس آف پاور، براؤن آؤٹ ہوتا ہے کہ پرولونگ ڈراپ ان وولٹیج، سیگ ہے شارٹ ڈپ ان وولٹیج، ان رش ہے انیشیل پاور رش، اسپائک ہے کہ مومنٹریلی رش ان پاور، سرج ہے پرولونگ رش ان پاور، اینڈ وولٹیج ڈراپ ہے ڈیکریز ان الیکٹریکل وولٹیج. تو یہ ہمارا لیکچر تھا آن ڈومین نمبر 3، یہ لاسٹ لیکچر تھا اس کا. سو آئی ہوپ آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اب ہم اپنی ڈومین نمبر 4 شروع کریں گے.